फारूक सत्तार साहब सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, इन हालात में लबी लिपटी भी बातें भी नहीं करते आप। नहीं, डायरेक्ट करते हैं, दिल से करते हैं और जहन बहुत कम यूज करते हैं जब आप डायरेक्ट बात करते नो हैं। होल्ड्स बार और नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। क्या करें सर, ये कराची को जो अलग करने का आपने सजेशन दिया है, मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि कराची को, जो कि हम नहीं चाहते, सिंध से अलग करने की सारी तैयारी तो हो चुकी है, बस शायद रस्म अदा होनी बाकी है। वो कहते हैं ना, बात तो पक्की हो गई है, रस्म अदा होनी बाकी है। और ये सारा का सारा किया धरा उस माइंड सेट का है जो कि कम्प्लीटली आमराना, जाबराना, ज़ालिमाना, गैर मुनसिफाना और हकमाना है। मतलब जिसके आगे इलेक्शन शायद एक फॉर्मेलिटी है, रस्म है वो भी। बाकी तो माइंड सेट ये है कि हम तो हुकूमत करने और हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए। जैसे हम अपने कमियों पर, हारियों पर, जैसे हम अपने छोटे किसानों पर हुकूमत करते हैं, हुक्मरानी करते हैं, उन्हें अपना ग़ुलाम बनाते हैं। अब कराची की बारी है, कराची को कॉलोनी बनाना है। ये न्यू कॉलोनाइजेशन है। एक गोरे अंग्रेज़ ने कॉलोनी बनाया था इस सब कॉन्टिनेंट को, अब ये काले अंग्रेज़ हैं जो कि कराची को कॉलोनी बना रहे हैं। तो ये उसका एक पार्ट है, ज़बरदस्ती आपकी मेयरशिप छीनना। मैं कहता हूँ कि अगर MQM के पास वो कैपेसिटी फ़र्ज़ कर ले नहीं भी है और वो शायद वोट पोल नहीं कर सकते इतने, तो भी जो कराची का मेयर जो है वो कराची के वोटर से इलेक्ट होना चाहिए ना। ये डिलिमिटेशन में जो आपने शुरू तो वहाँ से किया, फाइनल जो आपने एंडोर्स किया, अपने इस प्लान को एक्सपोज किया, वो डिलिमिटेशन से था कि आपने हमारे जो रिवायती हलके हैं वो बना दिए 90,000 वोटर पर और अपने हलके 15,000 वोटर पर। तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। आपने एक टीम को मैच शुरू होने से पहले 500 रन दे दिए, तो कैसे इवन हैंडेड या बराबरी का मुकाबला तो नहीं हो सकता ना। तो वहाँ से शुरू हुआ, मतलब ये फाइनल वो था, विसल था। और उसके बाद जो है वो फिर आप देख लें कि जिस तरह डंपर कंटेनर, माल बरदार गाड़ियाँ, क्रेनों ने बेदर्दी से नौजवानों को, लोगों को कुचलना शुरू किया। गोल्ड मेडलिस्ट उसमें चले गए बेचारे। इसी तरीके से अब जो रहज़नी और डकैती में आए दिन, और ये जो भी कोरंगी नंबर 2 की जो मार्केट है उसमें जो कुछ हुआ, 14 डाकू घुसे एक साथ और उन्होंने मुख्तलिफ़ दुकानों से माल लूटना समेटना शुरू कर दिया। गन्स उन सब के हाथ में है, उन्हें कैमरों की परवाह नहीं, अपने आप को भी पूरी तरह कवर नहीं किया। लेकिन एक जो था शॉपकीपर वकास, उसने रेजिस्ट किया, उसने पूरी मार्केट को बड़े नुकसान से बचाया। लेकिन उसकी 8 महीने पहले शादी हुई थी। ओहो, और उसकी वाइफ थी? जो है वो शी इज़ 6 मंथ प्रेग्नेंट। ओहो, अब वो जो बच्चा दुनिया में नहीं आएगा तो हाँ, वो उसका बाप सर का की साया तो शफकत से, बिप्तायत से महरूम होगा, फादरहुड से महरूम होगा। अब इसका जवाब कौन देगा, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हम सियासी जमातें भी कहते हैं कि हमसे भी कोताहियाँ हुई हैं, हमसे भी गलतियाँ सरजद हुई हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके कॉम्पनसेट तो करना है ना। उसका अदराक हो, आपको पता हो कि गलतियाँ, एतराफ़ हो उसका, फिर लोगों से गलतियों की माफ़ी भी मांगें और फिर उसका इजाला करें। तो हमने तो कभी भी अपना जो दस्ते तावन है, हमने कभी पीछे नहीं हटाया। मैंने उस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आपको हम लेके चलते हैं, ताज़ियत तो करें, इज़हार अफसोस तो करें, कि स्टेटमेंट तो दें। यानी ये क्या कराची के शहरी सिंध के या पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या इनके पास किसी और मुल्क का डोमिसाइल है या शनाख्ती कार्ड है? इनकी आइडेंटिटी क्या सिंध की और पाकिस्तान की नहीं है? कराची क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? मैंने सवाल पूछा, मुझे जवाब दें। आपका रवैया, आपका अमल, आपकी पॉलिसी, आपके इक़दाम तो ये वाज़ेह तौर पर मैसेज दे रहे हैं कराची वालों को और हैदराबाद वालों को, सिंध के शहरों में रहने वालों को, कि भाई आपका कोई हक़ नहीं है सिंध के वसाइल पर, सिंध के इख्तियारात पर, सिंध के फ़ैसलों में, सिंध के रोज़गार में, सिंध की ज़मीनों पर, सिंध के शहरी इदारों में, कहीं पर नहीं है। और ये जो शहरी इदारे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल हो, वो कराची बिल्डिंग कंट्रोल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गया। KDA MDA और LDA में चेंज हो गया, जहाँ बिल्कुल खाली ज़मीनें थी। जब KDA की ज़मीनें एग्जॉस्ट हो गई तो उसमें से LDA के पार्ट को और MDA के पार्ट को अलग कर दिया गया। जहाँ नई ज़मीनें थी, जहाँ वर्जिन लैंड्स थी, उसको जो है वो बेदर्दी से लोगों के कब्ज़े कराएं। और अभी वेस्ट में आप देखें, मंगो पीर हो, दे हल्कानी हो, सज्जानी हो,
بلدیہ ٹاؤن ہو، وہاں پر مسلسل ایک لینڈ مافیا ہے، انکروچر جو بے دردی کے ساتھ زمینوں کو قبضہ کرتا ہے. اور عام لوگوں کی دیکھیں جو آفیشیل لیگل اسکیمز تھی مشرف صاحب کے زمانے میں، وہ دو تھی، اسکیم 42 اور 45. 45 میرے خیال میں سرجانی تھی اور 42 ہاکس بے تھی. اچھا، ان کی بیلٹنگ ہوئی تھی، عام لوگوں نے اپلائی کیا تھا، اور بیلٹنگ کے ذریعے ان کو پھر فائلیں بھی ملی، ان کو اونرشپ ملی، لیکن ان کو قبضہ آج تک نہیں ملا. یعنی وہ زمینیں جو جس کے لوگ پیسے دے چکے ہیں، وہ 4 لوگوں کو جو ہے بیچی جا رہی ہیں، اور بیچنے کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کسی چیز کو کوئی لگام نہیں دی جا رہی. اب مجھے بتائیے کہ اگر اس طرح یہ جو جسے کہتے ہیں کہ ناجائز غیر قانونی یہ جو کاروبار ہے جو چل رہا ہے، زمینوں پہ قبضے، پھر پورشن مافیا، ناظم آباد کا کیا حال ہوا، لیاقت آباد کا کیا حال ہوا. آپ نے کہا نیب اگر ایکٹیو ہو جائے تو سارے منسٹر پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. دیکھیں نا، ایک وقت تھا کہ جب پیپلز پارٹی پہ پریشر ڈالنا تھا تو نیب میں یہ سارے کیسز رجسٹر ہوئے، ان کی ساری فائلیں کھلی تھیں. اور وہ کیس آپ بھول گئے کیا کہ ایک کلفی والا، ایک چھولے والا، ایک چھاپڑی والا ہے، اس کے اکاؤنٹ سے 1-2 ارب روپے اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ 2-2 3-3 ارب روپے، 1 ارب روپے یہ ایک کلفی والے چھولے والے کے اکاؤنٹ میں کیسے چلے؟ بے نامی ہے نا، یہ کسی کے نام کو پیچھے رکھ کر کسی اور کے نام پہ پیسے رکھے گئے ہیں. اچھا، وہ پیسے بھی اب معلوم نہیں نکل گئے ہوں، دبئی چلے گئے ہوں، جیسا کہ کیپٹل فلائی کر رہا ہے. ایک تو وہ لوگ مجبور ہو کے اپنا سرمایہ باہر بھیج رہے ہیں، اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں، ٹیلنٹ جا رہا ہے، سرمایہ جا رہا ہے، جو کہ یہاں پر ان کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. وہ ان کے پاس کوئی اسپیس نہیں بچ رہی ہے کہ وہ کوئی جائز ایمانداری سے کاروبار کر سکے نا، جگہ جگہ. اچھا، پھر اندرون سندھ سے تھانوں میں بھی جو ہے وہ پولیس والے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں اور یہاں کا کوٹا مارا جاتا ہے. وہ بھی پھر وہاں جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں وہ وہاں کے بچے. اچھا، ہمیں کسی زبان بولنے والے سے کوئی بغض نہیں، کوئی بیر نہیں، کوئی نفرت نہیں ہے. ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہیں، اور ہماری جو ہے وہ معاشرت کا حصہ ہیں. ہم انہیں اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھتے. وہ بھی مظلوم ہیں، لیکن ان کو اگر ان کے کوٹے سے زیادہ مل رہا ہے تو انہیں نہیں معلوم ہے، ان کو تو جو مل رہا ہے وہ بیچارے لے رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ایک ایسی پولرائزیشن ہو رہی ہے، ایسی گلف کریٹ ہو رہی ہے جس کو بعد میں پاٹنا، اس خلیج کو پاٹنا پھر اتنا آسان نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں اس پر سوچنا چاہیے کہ 17 سال ہو گئے بلا شرکت خیر ایک، اتنے وسائل، اتنے اختیارات، زمینوں پر، روزگار پر، ساری چیزوں پر قبضہ. اور پھر ایک کوٹا سسٹم سے تو جو 70s میں جو کچھ ہوا تھا، اس تلوار سے تو لوگ کٹ ہی رہے ہیں. اربن سندھ میں جو ہیں ان کی اچھی ڈویژن ہے تو بھی ان کو داخلے نہیں ملتے، اچھے گریڈ ہیں نہیں ملتے، نوکریاں نہیں ملتی. سر سیم ہے کوٹا سسٹم اب تک ابھی چینج تک ہوا ہے نا. اچھا، وہ ختم ہو گیا تھا، اب ایڈمنسٹریٹولی ہے، اب کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں ہے اس طرح سے، اب ایڈمنسٹریٹولی ہے. بات وہی ہے، اور ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کورٹ میں سے، ہم نے چیلنج کیا ہوا یہ ہے. تو بہت پرانا چلتا ہوا رہا ہے سر، بہت پرانا. ابھی ہے ہم واحد پارٹی. دیکھیں باقی پارٹیز بھی شور کرتی ہیں. ایم کیو ایم کے اوپر یہ بھی ایلیگیشن ہے کہ آپ نے اب تک کیا کیا، اتنی حکومتوں میں رہیں. تو میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہمیں جتنا فوکس ہو کر، جتنا سارا جو ہماری ایک جو وقت تھا ہمارا، اس میں ہم یہ کام اگر مشرف صاحب کے زمانے میں کرا لیتے تو شاید ہو جاتا. لیکن کہیں پر ہمیں عارضی اختیار ملا بلدیات میں، اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اس طرح کی نہیں تھی. آرٹیکل 140 آ گیا تھا اس زمانے میں، لیکن وہ ایک جنرلائزڈ کور تھا، ایک اسپیسیفک نہیں تھا. تو اسی لیے ہم نے یہ جو 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پروپوز کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ریسورسز بھی سینٹر سے ڈائریکٹلی ضلعوں کو، شہروں کو، 130 سٹیز آف پاکستان کین بیکم دی انجن آف گروتھ. دے کین بیکم اے پرومس فار دا فیوچر. یہ پوری دنیا کے ساتھ آپ کو لا کے کھڑا کر دیں گے. 130 شہر ہیں آپ کے، پھر کراچی کے ساتھ لاہور، پشاور، کوئٹہ، مطلب وہ اس اسپیڈ سے گرو کریں گے. وہ آپ کے انجن آف گروتھ ہے، وہ آپ کے ڈرائیورز ہیں آف دا فیوچر، وہ آپ کو لے جائیں گے. تو ان کو جانے دیں نا، ان کو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ لاڑکانہ کے نواب شاہ کے میئر کو امپاور کر دیں. یہ صرف کراچی کا اسپیسیفک ایجنڈا تھوڑی ہے. لوکل گورنمنٹ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے کہ امپاور دی لوکل گورنمنٹ، امپاور کامن مین، اور امپاور دی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، سٹیز. تو یہ اصل ڈیموکریسی تو پارٹیسپیٹری ہے نا. اگر لوگوں کی شرکت نہیں ہے فیصلوں میں، اور وہ اپنے محلے کے فیصلے نہیں کر سکتے، وہ اپنے شہر کے فیصلے نہیں کر سکتے. پر سر شرکت تو آپ نے خود نہیں کی تھی نا. ہاں، لیکن اسی لیے کہ ڈیلیمیٹیشن. لیکن یہ شرکت کر کے جس سسٹم میں آتے ہیں اس میں تو مرتضیٰ وہاب کے بھی تو اصل میں ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. مرتضیٰ وہاب نے کون سا کمال کر دیا
کوئی وہ پیڈلر کر کے کوئی وہ گیم آیا, اگر اس کا 1-2 انسٹیٹیوٹ بنا دیے, فٹ سول کھیلنے کی کلفٹن ڈیفینس میں کچھ سہولتیں دے دیں, تو مجھے بتائیں کہ از دس انف. اینڈ ہی از ویری اوپنلی ہی سیڈ دیٹ ہی ہیز ریلنکوش ہز رسپانسبلٹی. اس نے کہا کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز میری ذمہ داری نہیں ہے, جو یو سیز ہیں کراچی کی 200 کے قریب 230, وہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہاؤ از دیٹ؟ بھائی یو آر دا فادر آف دا سٹی. ایک میئر کی ذمہ داری ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہے. اف دا یو سیز آر ناٹ گیٹنگ دا فنڈس, اٹ از ہو یو ہیو ٹو گو ٹو دا سی ایم ہاؤس اینڈ برنگ دی فنڈس فار دا یو سیز فار دا ٹاؤنس. جماعت اسلامی کی کچھ ٹاؤنس ہیں, کچھ یو سیز, اور جو ہے وہ اسی طرح پی ٹی آئی کا بھی ایک ٹاؤن ہے, شاہ فیصل ٹاؤن, اور پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اینڈ پیپلز پارٹی, دیز 3 پارٹیز participated in the local government elections January 23. ہم نے بائیک آؤٹ کیا نوئنگ, ہمیں پتہ تھا کہ کیا ہونا ہے, اور آج 2.5 سال کے بعد اس شہر کا کیا حال ہے. بلڈنگ کنٹرول سر, ابھی جو بلڈنگ کہ جی یہ جتنی بلڈنگیں ہیں یہ جی ان کا حالت خراب ہے, یہ گرنے والی ہیں. ایک طرف ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے ان کو لسٹ جاری کر دینی چاہیے تھی, اب لسٹ جاری کی تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی بلڈنگیں ہیں جو کہ ٹھیک ٹھاک ان کی لسٹ جاری نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے سر؟ اگر نہیں جاری کریں گے تو وہ کہتے ہیں جی بلڈنگیں گریں گی تو مسئلہ کریں گے, جاری کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں نا, اتنے مشہور ہمارے یہاں آرکیٹیکٹس ہیں, انجینئرنگ کنسلٹنٹس ہیں, اے سی ای سی, کتنی جو اتنے سالوں سے جنہوں نے اتنے اچھے کام کیے, اتنے اچھے برج بنے اور اتنے مضبوط برج بنے, فلائی اوورس بنے, تو ان کے ذریعے سے یہ اسیسمنٹ کرا لینا, ان کے پلرز کو دیکھ کے, ان کی جو ہے وہ سوائل ٹیسٹنگ. جو کہتے ہیں ایکسپرٹ سے کروائی سر اس لسٹ جو جاری ہوئی ہے. دیکھیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس میں پگڑی سسٹم جہاں ہے, پگڑی سسٹم جو کہ ساؤتھ میں ہے کراچی کے زیادہ تر, وہاں کیا ہے کہ اچھے خاصے پیسے ایک اونر نے فلیٹ کے دیے ہوئے ہیں, اپارٹمنٹ کے. اچھا اس کو پیسے ملنے چاہیے, وہ 20 لاکھ مانگ رہا ہے, بلڈر خالی کرانے کے 10 لاکھ دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سستے میں جان چھڑا رہا ہے. تو وہ بلڈنگ مخدوش نہیں ہے, ڈینجرس نہیں ہے, لیکن اس نے جان بوجھ کے ایس بی سی اے سے کہہ کر اس بلڈنگ کو ہائی رائز بنانے کے لیے, ہائی رائز وہاں نیا ٹاور بنے گا, ایک دوبارہ سے پراپرٹی مہنگے اپارٹمنٹس ہوں گے, اور اس کو اسی زمین پہ پروفٹ ہوگا. اور وہ مطلب وہ کہاں جائیں گے, وہ کہاں جائیں گے جو بلڈنگ میں سے نکلیں گے؟ اس کی ایس او پی ہے, ایس او پی بنی ہے, گورنمنٹ آف سندھ نے بنائی ہے کہ ڈسپلیسمنٹ, اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے پلان بفور دیٹ. ٹیمپرری مطلب یہ کہ سیٹ ان کو جو ٹیمپرری کیسے آپ آباد کریں گے, عارضی آباد کری, اور پھر پرماننٹ سیٹلمنٹ. لیاری والے کو دے دیا سر؟ نہیں دیا نا, ان کو 3 مہینے کا کرایہ دیا کہ 3 مہینے کا کرایہ لے. اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی. دیکھیں نا, سیلاب کے متاثرین سندھ سے آتے ہیں تو جتنی خالی عمارتیں ہیں, پرائیویٹ ہوں سرکاری ہوں, ان سب میں ان کو جگہ دے دی جاتی ہے. تو کسی ایک کے لیے آپ کا یہ رویہ, اور جو اگر یہاں عمارت گر جائے, لوگ مر جائیں اور دوسری عمارتوں میں بھی خطرہ ہو, تو ان کے لیے کوئی انسانیت نہیں ہے, لوگوں کا درد نہیں ہے, احساس نہیں ہے. سیلاب زدگان کو تو آپ نے بسا دیا, اور ابھی تک بہت سارے جو لیبر ویلفیئر کے جو عمارتیں تھیں وہ ابھی بھی ان کے پاس ہیں. سر سی ایم صاحب تو سندھ کے سی ایم ہے نا, تو کراچی تو سندھ میں ہی آتا ہے. دیکھیں نا, 21 لاکھ مکانات ورلڈ بینک کی مدد سے تو بنا رہے ہیں نا گھر, وہ بالکل بن رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں نا, بن بھی رہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کر لینا, اسی میں سے ان لوگوں کو بھی کچھ دے دیں. اچھا, گورنمنٹ کرنا چاہے اگر نیت ہو تو مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کام ہمیں دے دیں کہ ہم اس کو کریں, تو ہم کہیں نہ کہیں سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی لے آئیں گے. دیکھیے کتیانہ میمن ہے, باٹوا میمن ہے, کتنی ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو لے جا کے کہیں نہ کہیں بسا دیا. یہ نو پلیٹ کا کیا ایشو نہیں کرے سر؟ کیا بائک والوں سے کیا نو پلیٹ بانٹ دے فری میں سب کو, ایک بائک دے دیں. دیکھیں نا گورنر, دیکھیں اجرک سے تو سر آپ کو بھی خلاف نہیں ہوگا نا کوئی, کسی بھائی فخر ہے ہمارے لیے, سندھ کی ثقافت ہے. تو سر یہ آفاق صاحب نے کیوں کہہ دیا جھنڈا ہی لگا دیں ڈائریکٹ, اس کو آپ دیکھیں, میرے خیال میں لوگ اپنے ذہن سے کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اجرک بھی اگر لگانی ہے تو فری دے نا, یہ تحفے میں دی. ارے سر پنجاب میں لگی ہوئی ہے, ہاں, کے وی کے میں بھی لگی ہوئی اپنی اپنی, تو یہاں بھی آئیڈینٹی اجرک ہو سکتی ہے, اس میں مسئلہ اب کیا آتا ہے سر؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا, ہمیں تو کوئی چھوٹی بات انہوں نے پکڑ کے بیٹھ گئے. دیکھیں جنا کیپ ہے, اجرک ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک عزت اور اس کا وقار کا باعث ہے. ہمیشہ آپ بھی پہنتے ہیں, ہاں, تو اس میں کوئی ایشو تو ہے نہیں. اچھا, لیکن یہ تحفے میں دیے جاتے ہیں, اس کے نام پہ
ڈبل ٹیکسیشن ہے یہ، تو ڈبل جیوپارڈی ہو گئی نا کہ آپ نے پہلے بھی نمبر پلیٹ بیچی ہیں، اب دوبارہ ہم نمبر پلیٹ خریدیں، یہ زبردستی ہے. تقریباً کو 1800-2000 روپے کی ایسا کچھ. ہاں تو کیوں لوگ پے کریں جب ان کے پاس پہلے ہی ہے، ان کا وہ ٹائم ابھی ایگزاسٹ نہیں ہوا، ان کی نمبر پلیٹ کا ٹائم ختم نہیں ہوا، تو وہ کیوں زبردستی نہیں. یہ اچھا ایشو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اجرک سے اختلاف نہیں ہے، اجرک سے اختلاف نمبر نہیں. پلیٹ گورنمنٹ بیئر کرے اور ہاں، فری میں دے دے، فری لوگ میں دے دیں، پراپرلی لگائیں گے. 10 بار لگائیں گے، آگے بھی لگائیں گے، پیچھے بھی لگائیں گے، سائڈ میں بھی لگا دیں گے. آپ فری میں دیتے ہیں، ہمیں تھوڑی مسئلہ ہے اس میں. تو آپ لگا دیں، جہاں بھی لگانی لگا دیں، اور چیزیں بھی جتنی دینی ہو لگا دیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن سارا ایشو بدنیتی ہے نا اس کے پیچھے، بےایمانی وہ کہتے ہیں ہے. سر یہ سندھ کا جو آیا ہے تو ان کو ایشو اس بات کا ہے کہ یار کراچی میں سندھ کو ہم زیادہ پروموٹ نہ کریں، ایسا ہے. ایسا ہے ہی نہیں نا، مطلب وہ پروموٹ جتنا کرنا ہو کریں. بھئی دیکھیں گورنر ہاؤس میں سندھی کلچر ڈے بھی منایا بڑا گیا، زبردست طریقے سے پرتپاک طریقے سندھی سے بنایا کلچر گیا. ڈے، پشتو کلچر ڈے منایا گیا، پنجابی کلچر ڈے منایا گیا، مہاجر کلچر سے سرائکی، سرکار منایا گیا، اس کے بعد مہاجر کلچر ڈے منایا گیا. تو اگر لوگ ہیں، ہر ایک کی اپنی ثقافت ہے، تو آپ کوئی چیز امپوز تو نہیں کر سکتے نا.